انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کا مضمون قوانین قتال اور جہاد، اس کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی تھی۔ پہلا قانون تھا کہ جب دشمن کے ساتھ قتال اور میدان لگے، جنگ ہو، جہاد ہو، تو فرمایا پیٹھ مت پھیرو، دشمن کا بہادر ہو کے مقابلہ کرو اور میدان جہاد سے فرار مت ہو، بزدلی مت دکھاؤ۔ دوسرا قانون تھا کہ اسلامی جہاد ہوتا ہے اللہ کے قانون کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ترویج کے لیے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ مجاہد کے مد نظر محض اللہ کا دین کی سربلندی، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ اللہ کا قانون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ اسوہ حسنہ اور نافذ کردہ دین، اس کا نفاذ اور اس کی سربلندی۔ تو ہر میدان میں اصل مجاہد وہ ہے جو کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہتھیار اٹھائے اور لڑے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو کہتے ہیں سمعنا وہم لا یسمعون، کہتے ہیں ہم نے اللہ کا قانون، پیغمبر کا فرمان سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا پیغام راسخ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لا یسمعون، وہ سنتے نہیں۔ وہ کون ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرے، منہ موڑے، چاہے وہ کافر ہو یا منافق ہو۔ کافر وہ ہوتا ہے جو علل اعلان اللہ کے رسول سے نہ روگردانی کرے اور دور بھاگے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر غداری کرتا ہے، اور کلمہ گو ہو کر غدار وہ ہوتا ہے منافق۔ فرمایا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب جانوروں سے بدترین جانور یہ مشرک اور منافق ہیں۔ الصم البکم، بہرے اور گونگے، الذین لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا تیسرا قانون کہ جب جہاد کا مقام آئے تو استجیبوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے نائب کے اعلان پر استجابت کرو اور اپنے سارے کام ترک کر دو اور دوسری سرگرمیاں چھوڑ کر پیغمبر کی استجابت، پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہو۔ اور یہی مزاج تھا صحابہ کرام
अलैहिमुर्रिज़वान का कि जब भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिहाद का हुक्म आया तो उन्होंने सब कुछ काम छोड़ दिए, दावत पे लब्बैक कही। हत्ता के वो मारूफ वाक़या है, आप सुनते हैं हजरत हनज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का, जिसको कहा जाता है गसीले मलाइका, गसीले मलाइका, जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। और वो वाक़या इस्लामी तारीख में इंतहाई अहम है कि एक आदमी जवान है, उसकी शादी हुई और शादी की पहली रात है और जिहाद का ऐलान होता है, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलो। तो अब इस्तिजाबत का क्या तरबियत और क्या रंग था कि उसके जहन में इतनी बात भी नहीं आई कि मैं गुस्ल जितनी देर कर लूं, गुस्ल तक नहीं किया। यह है इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह की बात पे लब्बैक कहना। उसने ऐसी लब्बैक कही, गुस्ल तक की मोहलत भी सर्फ नहीं की, हत्ता के मैदान जिहाद में पहुंचा, शहीद हो गया। और जब पड़ताल की गई हजरत हनज़ला की तो नजर नहीं आई ना जख्मियों में ना गाजियों में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी अचानक, तो आप खुशी भी हुई, हैरान भी हुए कि हजरत हनज़ला की मैयत को फरिश्ते गुस्ल दे रहे। और आपको ताज्जुब हुआ कि ये क्या हुआ, हत्ता कि आप हजरत हनज़ला की बीवी के पास आए और पूछा कि ये क्या अमल है। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के महबूब, इन्होंने गुस्ल करना था, लेकिन जब ऐलान आ गया तो इतनी देर भी इन्होंने गवारा नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये एजाज दिया कि सारे सहाबा में गसीलुल मलाइका सिर्फ हजरत हनज़ला है, जिनकी मैयत को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो ये है इस्तजीबू, इस्तिजाबत, जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए। फरमाया फिर अपने मफाद को तर्क कर दो, अपने जाती कामों को तर्क कर दो, हत्ता के नफली कामों को भी तर्क कर दो, हत्ता के जायद इबादत को भी तर्क कर दो। सबसे बड़ी इबादत उस वक्त होगी अल्लाह के रसूल के हुक्म पे लब्बैक कहना, अल्लाह के फरमान पे लब्बैक कहना। तो ये उसूल तीसरे नंबर पे बयान हुआ कि सारे काम छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की इस्तिजाबत करो, उनके हुक्म पे लब्बैक कहो। जब मुसलमान फौज इस हद तक मुसलमान हो जाए, रस्मी मुसलमान ना हो, अल्लाह के कानून के लिए लड़े, अल्लाह के निजाम के लिए लड़े, अल्लाह के दीन के लिए लड़े, मकसद दीन की सरबुलंदी हो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए लड़े, और उसूल जंग भी वही हूं जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखलाए हैं। वो फौज कभी नाकाम नहीं होती, हमेशा सुरखरू और सरबुलंद रहती है, और वही असली मुजाहिद होता है मुहम्मदी दीन का। और इसीलिए फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो ये तो हैं हिज़्बुल्लाह, और जो तागूत की राह में लड़ते हैं तो वो लड़ने वाले कौन है? हिज़्बुश शैतान। वो शैतान का हिज़्ब है, गैरुल्लाह की बुलंदी के लिए लड़ने वाला। तो जिहाद जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिहाद की दावत दी, और जो जिहाद आपके मिशन का सबसे अहम हिस्सा है, वो है अल्लाह की तौहीद की सरबुलंदी, दीन हक की सरबुलंदी, और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबीत। तो ये है असल मकसद। चौथा कानून कुरान मुकद्दस ने बयान किया कि जिहाद का कानून ये है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کی خیانت مت کرو، رسول کی خیانت مت کرو، اللہ رسول کی خیانت نہیں کرنی۔ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی حدود کو توڑنا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑنا۔ تو فرمایا احکام اور فرائض میں اور میدان جہاد میں اللہ رسول کی خیانت نہیں کرنی۔ اور اس خیانت میں یہ بھی ہے، ڈیوٹی میں خیانت ہو، اپنے منصب میں خیانت ہو، اپنی ذمہ داری میں خیانت ہو، فرمایا خبردار خیانت نہیں کرنی، اپنی امانتوں میں بھی اور اپنی ڈیوٹیوں میں بھی۔ جس مجاہد کی جہاں ڈیوٹی لگی وہ جان دے دے اور خیانت نہ کرے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے سرفروش ہو۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ سامنے تو حکم مانا جاتا ہے، لیکن چھپ کر پھر فوج اور مجاہد وہ چھپتے پھرتے ہیں۔ فرمایا خبردار اللہ جانتا ہے تمہارے حالات کو، اس لیے کسی معاملہ میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ اب یہ خیانت کا لفظ بڑا عام ہے اور اہم ہے، تو فرمایا دیانتداری کے ساتھ، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، تو سب سے بڑی تمہاری دیانت اور انصاف کے ساتھ چلو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی۔ پانچواں قانون قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ دیکھ لیں پورا جہاد کا خطاب کس کو ہے؟ آمنو، مومن کو۔ مشرک لڑے جہاد نہیں ہے، عیسائی لڑے جہاد نہیں ہے، یہودی لڑے جہاد نہیں ہے۔ جہاد کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، سبحان اللہ، جنگ میں تقوی، قانون جہاد ہے، جنگ میں تقوی۔ لوگ تو تقوی شلوار تک سمجھتی ہیں، جب مونچھوں تک سمجھتی ہیں، یہاں تقوی کیا ہے؟ میدان جہاد ہے۔ فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کیا، تتقوا اللہ، تو اصل تقوی یاد رکھو، اصل تقوی کا شروع جہاں سے ہوتا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہونا۔ جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص نہیں، وہ بظاہر جتنا نیک بنا پھرتا ہو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ بظاہر نفل نمازیں، تلاوتیں، روزے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہونا۔ تو یہ پہلی چابی جہاد بھی اسی بنیاد پہ ہے۔ اگر توحید کی بنیاد پہ آدمی لڑے تو وہ جہاد ہے، اور مقاصد کے لیے لڑے تو فساد ہے۔ تو جہاد وہ ہے جس کی مقصد، جس کی بنیاد میں اللہ کی توحید کا جذبہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا جذبہ ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی سربلندی کا یہ جذبہ ہے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم میدان جنگ میں ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور تقوی اب دوسرا پہلو ہے، پہلے تھا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فلا استجابت کرو، اللہ رسول کے حکم مانو اور ثابت قدم رہو، یہ اس بات کا رنگ تھا۔ اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ اب یہ دوسرا رنگ آ گیا۔ اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں پہلا فائدہ یہ دے گا
تقوی کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے حق اور باطل کو واضح کر دے، الفرقان۔ اور دوسرا کہ جو اللہ تمہیں فتح دے گا وہ فتح بھی ایسی واضح ہوگی، فرقان ایسا واضح ہوگا کہ اس کے لیے بھی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن شرط ہے یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور دوسرا اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یغفر لکم۔ اس کے بعد اللہ نے پھر نمونہ بیان کیا، تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے، شرک سے بچو گے، شرک کی ملاوٹ سے بچو گے، بدعات سے بچو گے، غیر اللہ کی غلامیوں سے بچو گے، طاغوت سے بچو گے، اور غیر اللہ کے ہر طرح کے ان کے روب اور دبدبہ سے بچ جاؤ گے، تتقوا اللہ، تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، واضح فتح بھی دے گا، اور دل کے شکوک و شبہات دور کر کے تمہاری مشکلات حل کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر دیکھنا ہے تو فرمایا وہ دیکھ لو، میرا پیغمبر اکیلا بیٹھا ہے اور سارے مشرک مل کے قتل کا منصوبہ بنا رہے، اِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا، سارے کافر اکٹھے ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کس طرح میری مدد آئی، نمونہ ذکر کیا۔ تو یہ اگلا قانون دیکھے، فرمایا تقوی اختیار کرو، التزام تقوی۔ اور چھٹا قانون وہ ذرا دیکھنا ہے، فرمایا کہ چھٹا قانون یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ چھٹا قانون ہے، قانون جہاد۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم مڈ بھیڑ ہو تمہاری، جب لڑائی ہو تمہاری، فئۃ کسی گروہ سے، تو دو کام کرنے ہیں، فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جانا ہے، فَاثْبُتُوا ثابت قدم رہنا ہے، ثبات قدمی، اسلحہ سے نہیں ڈرنا، ان کی قوت سے نہیں ڈرنا، ان کے روب اور دبدبہ وہ تمہیں متاثر نہ کرے، فَاثْبُتُوا ثابت قدم ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور دوسرا دل بھی مضبوط رہے اور میدان جنگ میں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ میدان جنگ میں کس کو پکارنا ہے؟ یہاں جو ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کا معنی علامہ نصفی نے کیا مستنصرین بہ داعین لہ علی عدوکم، کہ اس ذکر سے مراد کیا کون سا ذکر ہے؟ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، میدان جنگ میں اس توحید کو ظاہر کرنا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ اذکر اللہ، صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں جہاد اور فساد کا فرق بیان کرتا ہے۔ جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے، اللہ کا فوجی ہوتا ہے، تو وہ میدان جنگ میں کس کو پکارتا ہے؟ کس کے نعرے لگاتا ہے؟ نعرے تکبیر ہوگا یہ بھی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ادعوا اللہ، وہاں پر کسی غیر کو نہیں پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ نمونہ دیکھو، مشرک بے دین وہ لڑائی میں غیر اللہ کو پکارتا ہے، سب سے بڑی علامت ہے۔ دیکھو ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا،
اس وقت وہ مشرک تھا، بعد میں اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی۔ تو جب میدان احد میں ظاہری طور پہ مسلمان کمزور پڑے تو نبی کریم علیہ السلام پہاڑی کے دامن میں بیٹھے ہیں، تو ابو سفیان نے وہاں نعرہ لگایا، اعلو حبل۔ یہ حبل کون تھا؟ حابیل شہید، حضرت آدم کا بیٹا حابیل شہید، اس کے نام کی مورت تھی۔ اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم شہیدوں سے فیض حاصل کرتی ہیں اور یہ واسطے فیض ہیں، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، تو یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، ہماری مدد کس نے کی؟ حابیل شہید نے۔ کس نے مدد کی؟ حابیل شہید نے۔ اس کو تھوڑا سیٹ کر، تھوڑا سا حبل۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اعلی و اجل۔ یہاں سے فرق ثابت ہو گیا کہ ایک وہ ہے جو شیطان کی فوج ہے، حزب الشیطان، حزب الشیطان میدان میں غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور ایک ہے حزب اللہ، حقیقی حزب اللہ، وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ اعلی و اجل، اذکر اللہ، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اذکر اللہ، غیر اللہ کو نہیں پکارتے۔ فرمایا ابو سفیان اپنا نعرہ بدلنے لگا، نعرہ بدلا، کہتے لنا عزا بلا عزا لکم، لنا عزا بلا عزا لکم۔ مشرک کوئی ہوتا ہے جو ایک پہ اعتماد کرنے کا عادی نہیں ہوتا، وہ اپنے معبود بدلتا ہے۔ جب فاروق اعظم نے گرج کے کہا اللہ اعلی و اجل، مشرک کے پاؤں کانپنے لگے، اور کیا کہتا ہے؟ لنا عزا بلا عزا لکم۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، لا عزا، ہماری مدد کرنے والی عزا فقیر نہیں ہے، ہم عزا فقیرنی کو ماننے والے ہیں، اور عزا بھی مائی فقیرنی تھی، اور ہماری فقیرنی ہماری مدد کرتی ہے۔ عزا بلا عزا لکم، انہوں نے فقیرنی کا نام بھی عزا رکھا، اللہ کے نام العزیز سے نکال کر۔ العزیز کا معنی غلبہ، غالب، اور الذی کا القادر الذی لا یصابی فی القدرت احد، اس سے انہوں نے نکالا عزا، بڑی طاقت والی فقیرنی، بڑی کرنی بھرنی والی فقیرنی۔ اس نے کہا لنا عزا بلا عزا لکم، لنا عزا، ہماری مددگار مائی فقیرنی عزا، تم تو درباروں کو مانتے نہیں ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا لنا مولا بلا مولا لکم، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، لا مولا لکم، لا مولا لکم، اور جن کو تم مولا سمجھتے ہو، کارساز سمجھتے ہو، وہ مولا شولا کوئی نہیں۔ یہ عزا فقیرنی تمہاری مولا شولا نہیں ہے، حبل کوئی مولا دولا نہیں ہے، جن کو تم سمجھتے ہو ہمارے مددگار ہیں، حاجت روائیں، مشکل کشائیں، یہ مولا شولا نہیں ہے، یہ حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں۔ تو فرمایا ایمان والو، جہاد کا ضابطہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وذکروا اللہ۔ کس کو پکارنا ہے میدان جہاد میں؟ کس کی پکار کرنی ہے؟ یا اللہ یا علی، یا اللہ یا حجویری، یا اللہ یا سلطان باہو۔ ابھی مشرکوں کی بولیاں سنو سوشل میڈیا پہ،
اور جی بم آ رہے تھے، میزائل آ رہے تھے، بابا سبز چولے والا بابا اٹھا اور اس نے پکڑ لی، کیچ کر لی۔ کسی نے دیکھا بھائی بابا سبز قمیض والا بابا پکڑ رہا ہے۔ تین طبقے کھڑے ہیں، ایک جمہوری شیاطین ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ نواز شریف نے جیتی ہے، ماشاءاللہ لندن بھاگ کے جیتی ہے۔ یہ بھی استدراج ہے کہ نواز شریف کی پلاننگ تھی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہی زور لگا رہے، اور جو مشرکین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو ہمارے بابوں نے جیتی ہے، قبروں سے نکلے ہیں، سبز چولا لگا کے میزائل کیچ کرتے رہے، ڈرون سارے بابوں نے کیچ کیے، لاہور میں علی حجویری نے ڈرون کیچ کر دیے، پنڈی میں بری نے۔ سن 65 کی جنگ سے آج بھی بابے یہ اٹھے، اور یہ دوسرا طبقہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو صحرا ہے نا، یہ ہمارے حافظ صاحب کے سر جاتا ہے۔ کس کے سر جاتا ہے؟ ہاں، جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے، مولویوں کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ جمہوریوں کا نہ دل ہے نہ جمہوریوں کا کام ہے۔ جمہوریوں کے کام تو بوٹ پالش کرنا ہے، جمہوریوں کے کام تو وہ ہیں جو آپ نے دیکھ لیا طاغوتی نظام کا، وہ ٹرمپ جیسا خنزیر آیا، ٹرمپ خنزیر عرب میں گیا، اور افسوس ہے ان عربوں پہ کہ انہوں نے اپنی لڑکیاں پیش کی، بالوں سے استقبال ہو رہا ہے، دور لعنت ہے تم پہ، بے غیرتوں تم اتنے بے غیرت بن گئے کہ اپنی نوجوان لڑکیاں تم ٹرمپ جیسے خنزیر کے سامنے پیش کر رہے ہو، بال کھلے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، سلامی ہو رہی ہے، اور پھر عرب والے، متحدہ عرب امارات، ابو ظہبی، یہ وہ حکمران ہیں جو یہ اسرائیل سے بدلہ لیں گے، یہ غزہ کے محافظ بنیں گے، یہ بیت المقدس کے محافظ بنیں گے۔ یہ شیطان سے بھی زیادہ لعنتی اور بے ایمان ہے کہ اپنی عزتیں قربان کر رہے ہیں۔ جو قوم اپنی نوجوان لڑکیاں سرے عام ایک بڑے کافر اور سپیشلسٹ ظالم، اور صرف ظالم بھی نہیں، کھوتا دماغ، جس کا اپنا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں، نہ شکل نہ عقل نہ مذہب نہ دین، اس کو عورتوں سے سلامی دی جا رہی ہے، عورتوں سے سلام کرایا جا رہا ہے، اور اپنی نوجوان لڑکیاں ان کے بال کھلے ہیں اور وہ ان کو سلامی کر رہی ہے۔ دور لعنت ہے تمہاری فکر پہ، لعنت ہے تمہاری سوچ پہ، لعنت ہے تمہارے ڈالروں اور ریالوں پہ، تم سے تو بے غیرت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے تم تو وہ لوگ تھے جو عرب کا لفظ بھی قابل فخر تھا، اور عرب کے نوجوان بھی قابل فخر تھے، لیکن تم نے تو اپنی لسانیت، اپنا علاقہ اور جس پیغمبر کا تم نام لیتے ہو، بے ایمانوں، اتنی بڑی غداری تو یہود و نصارے نے نہیں کی جتنے تم بڑے غدار نکلے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اسلامی حکمران ہیں جو سب طاغوت کے غلام ہیں۔ وہ ٹرمپ، اس کا استقبال ہو رہا ہے، زنانیاں سامنے رکھی ہوئی ہے، لڑکیوں سے استقبال کرایا جا رہا ہے۔ یہ تو کیمرہ میں آیا، اور کیمرہ کے باہر پتہ نہیں انہوں نے کیسے پیش کی ہوں گی، سامنے آیا، اور یہ ہے اسلامی حکمران۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ نیتن یاہو سے بڑے مجرم ہیں۔ نیتن یاہو اتنا ظالم نہیں جتنے یہ عرب کے حکمران بے غیرت بن گئے اور لعنتی بن گئے، بے دین اور مرتد ہیں، اور پکے شیطان کے متوالے ہیں، اور ٹرمپ جیسے شیطان کے سامنے اپنی عورتوں کو نچا رہے ہیں، اپنی عورتوں کا ڈانس کرا رہے ہیں۔ اس سے بڑی دیوسیت، بڑی بے غیرتی اور بڑی لعنت کا نمونہ کائنات میں نظر نہیں آئے گا۔
البتہ بات سمجھو، چلو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وذکروا اللہ، فاثبتوا ثابت قدم رہو. پھر اللہ نے فرمایا جب ثابت قدم رہو گے، لوگ کہتے ہیں جی کہ کیسے ہو گیا پاکستان نے بھارت پہ حملہ کر دیا. بہت سارے لوگ سوال کر رہے یہ کیسے ممکن ہوا. میں نے کہا ممکن ہوا ایک وجہ ہے، امید کسی کو نہیں تھی کہ پاکستان بھی بھارت پہ حملہ کرے گا، کیونکہ لوگ شہباز شریف کا منہ دیکھ رہے تھے، خواجہ آصف کا منہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کرے گا حملہ. تو میں نے کہا کہ ایک فرق ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ ہے. پہلے صرف جرنل ہوا کرتے تھے، اب جرنل بعد میں حافظ پہلے. جرنل بعد میں حافظ، بولو جرنل بعد میں حافظ. اب یہ حافظ کا ڈنڈا چلے. یہی تو ہم حافظ کی منت کر رہے تھے جب سے حافظ صاحب آئے. تو حافظ صاحب کی میں تو پہلے جب حافظ آئے تو میں نے ان کا استقبال کیا. میں نے کہا واہ حافظ صاحب واہ، اب تو پہلا ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن آ گیا. اور حافظ قرآن میں اگر غور کرو نا بڑی چیزیں ہیں. حفظ قرآن، قرآن مقدس سینے میں محفوظ ہو تو قرآن کی پھر کچھ نہ کچھ حیا تو کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا یہ پہلا صرف جرنل نہیں، یہ حافظ بھی ہے. اور حافظ قرآن پاک کے یہ بھی معجزات میں سے ہے کہ قرآن اپنی کشش رکھتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. جرنل بڑے گزرے، مشرف بھی جرنل تھا، امریکہ کے ایک فون کال پہ لیٹ گیا اور وردی گیلی ہو گئی. ہے جنرل مشرف، بے غیرتوں کا امام، اور صرف ایک کال پہ لیٹ گیا. جرنل وہ بھی تھا، جرنل اور بھی تھے، اور بڑے بڑے جرنل گردیزی بھی تھا، وہ بھی بڑے بڑے جرنل تھے. لیکن آج پتہ چلا کہ یہ جو کچھ ہوا آج لوگ خوش ہو رہے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اثر ہے حافظ قرآن ہونے کا. کس کا ہے حافظ؟ بولو 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 بھائی، جو اچھا کام کرے اس کی تو تعریف کرو نا. حافظ کا یہ کام تاریخی کام ہے. جرنل بعد میں ہے، حافظ پہلے ہے. اور یہ وہ حفظ قرآن انڈیا بیچارہ رو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولانا عاصم منیر. انڈیا کا میڈیا کہتا ہے مولانا عاصم منیر. میں کہتا ہوں بچوں تھوڑے ٹھہر جاؤ، یہ تو مولانا نہیں، یہ تو ہے حافظ. اور اللہ ملک کا حکمران کسی عالم ربانی کو بنا دے. پھر دیکھو کفر کے تابوت میں کیلے اور کفر کے پرخچے کسی عالم ربانی کو بنائے. سیاسی جمہوری مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم ربانی کو یہ ملک کی بات ڈور ملے، کیونکہ ملک حاصل ہی ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. ایک تو وجہ یہ تھی جو پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان کی وفاداری، پاکستان کی حفاظت یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. اور پاکستان یہ ہمارے لاکھوں اکابر کی قربانیوں سے حاصل ہوگا. اور کس نیت پہ حاصل ہوگا کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا. ہم اس وجہ سے پاکستان سے پیار کرتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد اور مطلب یہ تھا لا الہ الا اللہ کی حکمرانی. اللہ حافظ صاحب کو اور ہمت دے، اور جس طرح یہ کارنامہ کیا اسی طرح ایک اور چند کارناموں کی ضرورت ہے. ایک تو جس طرح کفر کے تابوت میں یہ کیل ٹھوک دیا، اسی طرح کفر کے نظام میں بھی ایک کیل ٹھوکنی چاہیے یا نہیں؟ تو کب پتہ نہیں کتنی زندگی حافظ صاحب کی. حافظ صاحب کو مشورہ دوں گا
हाफिज साहब ये जिंदगी अमानत है, आज आप जर्नल हैं कल नहीं होंगे, आज आपकी तारीफें हैं कल आप दुनिया में नहीं रहेंगे। एक काम करके जाओ और इस उम्मत को, इस कौम को जिस मकसद के लिए कौम ने कुर्बानियां दी, खुदा की कसम वो था ला इलाहा इल्लल्लाह की हाकमियत और मोहम्मद मुस्तफा का निजाम। तो हाफिज साहब आज आपके हाथ चलते हैं, फल युगय्यर हो बेयदिही, आपके हाथों में अल्लाह ने ताकत रखी, तागूत के निजाम को उजाड़ दो और जमहूरी कुफरिया तागूती निजाम इसकी सफेद लपेट दो और ऐलान कर दो कि पाकिस्तान, जिस अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, अब हमारी अदालतों में कानून चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का चलेगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डरे तो वो जो चोरियां करके भाग जाए, हाथ काट जाएंगे। जो बदकार हूं, जानी हूं, वो डरे ना, हाफिज को क्या डर है? तो बहरहाल एक वजह ये थी। दूसरी वजह वो जरा ख्याल रखना है, वो ये थी, उससे पहले एक तमहीद समझो कि जितने लोग हैं ना, इनमें एक बात मशहूर है कि अगर किसी मुसलमान की, मोमिन की बात कर रहा हूं, एक अदा भी अल्लाह को पसंद आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। हदीस में है एक बदकार जनानी, बदकार औरत, मुशरिका नहीं, मुशरिक का बेड़ा हमेशा डूबा रहता है। बदकार जनानी, बहुत बदकार, बहुत गुनाहगार, वो गुजर रही है। उसने देखा कि एक कुत्ता है, बाद रिवायात में कुत्ते का बच्चा है, यानी छोटा है, वो कुत्ता तड़प रहा है प्यास से, तो उसे तरस आया। उसने अपने जूता अपने दोपट्टे से बांधा और कुएं में लटका दिया और पानी निकाल के उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने सारे गुनाह माफ करके उसे जन्नत में भेज दिया। समझो है, सारे गुनाह माफ करके जन्नत में, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जन्नत में। एक अदा पसंद आई, वो मशहूर वाकया आप पढ़ते हैं, बंदा मरने लगा, उसने देखा मेरे नामे अमाल में नेकी नहीं, गुनाह ही गुनाह है, बड़े गुनाह है। तो उसने वसीयत की कि मेरे वजूद को राख बना के उड़ा दो समुद्रों में, हवाओं में। क्यों? उसके ज़हन में ये बात आई कि शायद अल्लाह मुझे मामूली समझ के मुझे उठा ही नहीं, ताकि अल्लाह के सामने मैं कैसे जाऊंगा, हालांकि ये पहले कामों से बड़ा गलत काम किया। अगर देखा जाए, पहले तो गुनाह थे ना, अब फिरार भी साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आदमी से पूछा, लेमा फालता हाजा, क्यों किया? वो कहते हैं मिन खशियत का या रब, मैं को क़यामत का मुनकर नहीं हूं, हशर का मुनकर नहीं हूं, मिन खशियत का, मैं तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया गफर तो लक, मेरे डर की अल्लाह को अदा पसंद आ गई। एक अदा पसंद आ गई, बेड़ा पार। लेकिन नबी के सहाबा वो हैं जिनकी हर अदा मेरे रब को पसंद है। अब जरा समझना है, हर अदा, जो अदा भी है हर अदा पसंद है। तो जो सहाबा की अदा की नकल भी उतारे ना, अल्लाह तब भी मायूस नहीं करता, मखजूल नहीं करता, अल्लाह फिर भी मदद करता है। चाहे जितना फासिक हो, जितना गुनाहगार हो, अगर असहाबे पैगंबर की अदाओं की नकल ही उतारे
اللہ ان اداؤں کی لاج رکھ لیتا ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ ہاں ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو. ہاں چاہے آدمی جتنا گیا گزرا ہو اللہ ان اداؤں کی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فقط اصحاب محمد کی وہ جماعت ہے جن کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے. ہر ادا، ہر ادا. تراہم رکعن سجدا، سجدے بڑے ہو رہے تھے، بڑے بڑے لوگ ساجد تھے، بڑے رکوع ہو رہے تھے. نمازیں تو مشرکین بھی پڑھ رہے تھے. پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے اور پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اللہ نے ذکر کس کا کیا؟ پیغمبر کے صحابہ کی اداؤں کا. تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کی جماعت کو تو دیکھے گا تراہم رکعا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے. اللہ صرف رکوع کرتے ہیں، صرف سجدہ کرتے ہیں. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ. علماء جانتے ہیں رکوع کا ذکر کیا، سجدہ کا ذکر کیا. رکوع انحنائے، سجدہ بذول جبات علی الارض ہے. اور راز اس کے اندر کیا ہے کہ رکوع سجدوں کا ذکر کر کے ہر ادا اور ہر حرکت کا ذکر کیا کہ میرے نبی کے صحابہ یہ کون ہیں؟ ان کی ہر ادا صرف اللہ کے لیے، ہر حرکت اور سکون. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور ادائیں دیکھو، رکوع تو سارے کرتے ہیں پر اس شان کی گارنٹیاں صرف صحابہ کو ملی ہیں. سجدے کرنے والے بڑے ساجد ہیں، یہ گارنٹیاں صرف محمد کے صحابہ کو ملی ہیں. اور سنو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. آگے کیا؟ یریدون وجہا. ان کی دعائیں بھی میرے رب کو پسند ہیں، ان کے ذکر بھی رب کو پسند ہے، ان کی ہر حرکت رب کو پسند ہے. اسی لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. آگے کیا ہے؟ اذ یبایعونک ادائنا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ بھی صحابہ کی ادائے. اذ یبایعون، قرآن نے تذکرہ کیا. رکوع اللہ فرماتے ہیں یہ ادا بھی ان کی مجھے پسند ہے، سجدے بھی ان کے مجھے پسند ہے، پکار بھی ان کی مجھے پسند ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف نہیں، اتباع بھی ان کی مجھے پسند ہے. وہ تو ہیں ہی میرے اس طرح رچے پچے ہوئے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. قیامت تک جو ان کی اداؤں پہ چل پڑا اللہ اس پہ بھی راضی ہو جائے گا. ان کی ادا، اسی لیے میں نے جملہ کہا کہ صحابہ کی ہر ادا میرے رب کو پسند ہے. اور آج اگر کوئی نقل ہی کر دے نہ اس ادا کی تب بھی اللہ اسے خالی جھولی واپس نہیں لوٹاتا، اپنی مدد سے نواز دیتا ہے. صحابہ کی اداؤں میں سے ایک ادا یہ بھی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. یقاتلون فی سبیلہ صفا، خیال ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا. ایک طرح بات بتانا، ایک آدمی سے صف بنتی ہے؟ بولو بولو اور بولو. صف ایک آدمی سے ہوتی ہے.
کہ اللہ دینا ایک آدمی کو کہتی ہے؟ یہ جو سارے حیدری حیدری کرنے والے، حضرت علی کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، یہ تو یہ ثابت کرنا صرف ایک ہی آدمی تھا، ایک آدمی نہیں، جہاں کون ہے؟ الذین یقاتلون، الذین یقاتلون۔ آج بھی چلے جاؤ احزاب کے مقام پہ، وہاں پر 7 مسجدیں کھڑی ہیں، دیکھ لو 6 مسجدیں بالکل سامنے ہیں۔ ہم جب پہلی دفعہ گئے تو حیران ہوئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ کدھر ہے؟ خیر لمبی بات ہے، وقت نہیں، اس کی تحقیق کر لو۔ یہ وہ جو صحابہ کے کمانڈر ہیں نا، ان کا ڈیرہ ہے، مورچے تھے، اور دشمن کی بالکل سینے میں مسجد ابو بکر ہے، مسجد عمر ہے، بالکل سینے میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر ہیں۔ تو اس لیے آج کئی مجوسی نسل، یہودی مجوسی مکسنگ، وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ الذین یحبون صرف مولا علی ہے۔ مولا علی بھی اس صف کا ایک فرد ہے جہاں ایک سے صف نہیں ہوتی۔ اور الذین یحبون، الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صافین، صفے باندھ کے لڑنے والے، صفے باندھ کے۔ اسی لیے فرمایا یہ صفے باندھنے والے کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، ایک فوجی بھی فوج نہیں ہوتا۔ اولئک حزب اللہ، اور یہی اللہ کی فوج ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کی یہ ادا مجھے پسند ہے، رکوع بھی پسند ہے، سجدے بھی پسند ہے، یدعون ربہم بھی بڑا پسند ہے، ان کی رات اور دن کی محنتیں وہ بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ لیکن وہ منظر جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور صفیں باندھ کے کھڑے ہوں، صافین، اور صفیں باندھ کے جب وہ دشمن سے لڑتے ہیں اور دشمن کے مقابلے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی فضائل سن لو، یہ فضائل تسی نہیں سنے ہوئے۔ صافین، وہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں لفظ قرآن نے کیا کہا کہ ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور منظر کیا ہوتا ہے؟ میدان جہاد میں صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، فَثْبُتُوا، اس کا عملی منظر بنتے ہیں صفا، اور صفیں بھی کتنی مضبوط۔ فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی دیوار، مضبوط دیوار۔ اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ ہیں کیا؟ سیسا پلائی دیوار۔ کون سی دیوار؟ سیسا پلائی دیوار۔ یہ بے ایمان کہتا ہے پتھری ہے، یہ صرف پتھری کہتا ہے، اور مرصوص پتھر میں سیسا بھی ملا ہوا ہے، اس لیے صرف پتھری نہ کہے میرا دوست، ساتھ کہا کر یہ بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، پتھر کے اندر سیسا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ صرف پتھری نہیں، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، توجہ ہے؟ تو یہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہے، پیغمبر کے مجاہدین کے ساتھ ہے۔ اور دوسری وجہ، جو مودی کا دھواں نکل گیا، مودی کا صرف دھواں نہیں نکلا،
اسرائیل کا بھی دھواں نکل گیا. یہ نیتن بھی مودی کی دبر میں سوار ہو کے آیا تھا. یہ صرف انڈیا نہیں تھا، یہ اسرائیل بھی ساتھ تھا. اسرائیل اور مودی کا دھواں نکل گیا. کیوں نکلا؟ اللہ نے لاج رکھ لی اس نام کی. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ لاج رکھی ہے نبی کے صحابہ کی اداؤں کی، لاج رکھ لی نام کی. ایک تو حافظ ہے اور دوسرا اس نے جو منتخب کیا. سبحان اللہ، کیسا لفظ منتخب کیا، بہترین لفظ منتخب کیا. بنیان مرصوص، سارے پڑھو. اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا بنیان مرصوص. آج تک دجال، آج تک طاغوت، آج تک کفر وہ اس جہاد کو دہشت گردی کہہ رہا تھا. جہاد پر وہ مختلف قسم کے شبہات کر رہا تھا. لیکن با حافظ صاحب زندہ باد. جرنل کو سلام، بعد میں حافظ کو پہلے. حافظ صاحب زندہ باد. تو نے کم از کم لفظ کا احیاء کر لیا. لفظ کا احیاء، بنیان مرصوص تو نے نام رکھا. پچھلی آیت ہم پڑھ لیں گے. یہ کون ہے بنیان مرصوص؟ یہ وہ ہے جو پیغمبر کے مشن توحید کے لیے میدان جنگ میں صفیں بنا کے لڑا کرتے ہیں. یہ وہ مجاہدین کی جماعت ہے. اس سے جہاد کی فضیلت بھی ثابت ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ جہاد یہ بھی پیغمبر کا مشن اعلیٰ ہے، سیرت کا اہم حصہ ہے. لہذا جو جہاد کو دہشت گردی سے جوڑے، اصل لانتی بے ایمان وہ ہے، اصل غدار وہ ہے. جہاد محمد مصطفیٰ کہ مشن کا حصہ ہے، آپ کی سیرت کا حصہ ہے. اور وہ ہے اس کے برکات بھی دیکھ لو. جب صحابہ کی ادا پہ صرف نام ہی رکھ دیا نا، اور بدکار زنانی نے صرف پانی پلایا تھا، نام ہی رکھا ہے بنیان مرصوص. اور انڈیا نے کیا نام رکھا تھا؟ سندور. سندور پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو زنانیاں ادھر لال نشان لگاتی، سندور. ان کی جو ہندو زنانیاں ہوتی ہیں ماتھے پہ لال نشان، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سندور. ادھر سے سندور. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا مقابلہ بلاول بھٹو سے. انہوں نے سمجھا شہباز شریف اور مریم نواز سے مقابلہ ہے. ادھر بھی زنانی تھے، ادھر بھی زنانی. انہوں نے اپنے آپریشن کا نام کیا رکھا؟ سندور. زنانیاں مقابلہ کرنے آ رہی ہیں اور لال کیا لگا کے، لال نشان لگا کے. ان کا سب سے بڑا انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ مقابلے میں زیادہ سے زیادہ مریم نواز ہوگی، شہباز شریف ہوگا. وہ بھی سندور تھے، یہ بھی سندور تھے، وہ بھی پورا بے غیرتی کا تندور. تو یہ سارے تندور اور سندور کا مقابلہ ہوگا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں. اس لیے وہ بڑے چڑھائی کر کے آئے کہ سندور لگا کے آ رہے ہیں. سندور، واہ مودی، واہ مودی. یہ مودی کا سندور ہے. اور پھڑے سنیے، پھڑے ڈینگے. پھڑ سمجھتے ہو؟ ہاں، پھڑ اور ڈینگے سنو. ہم ناشتہ لاہور میں کریں گے اور ڈنر اسلام آباد ہوگا. ادھر آ کے چائے پیئیں گے، فلاں کریں گے. انڈیا کا میں نے میڈیا سنا ہے پورا 24 گھنٹے میں نے انڈیا کا. ایسی اب مجھے سمجھ آئی کہ پھڑ کس کو کہتی ہے، ڈینگے کس کو کہتی ہے. جس طرح بدتی مناظر کی ڈینگے ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس نے بھی ہندوؤں سے سیکھی ہے، جو ہندوؤں نے اس سے سیکھی ہے. اپنی جگہ کے بیٹھ، میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا. اور بھائی نریاں پھڑا نے انڈیا دا میڈیا. اس لیے اگر بدتیوں کو دیکھنا ہے تو انڈیا کا میڈیا دیکھو. بالکل ایک ماں کے بیٹے لگتی ہے، ایک جیسے. اور مودی تو کیا کر لے گا؟ ایک سٹرائک ہوا نا، اسرائیل بھی بھاگا تو مودی بھی بھاگا. یہی تو ہم کہتے تھے، اوے فوجیو
اور فوجیوں پہلے مواحد بنو، شرک نہ کرو، مواحد بن جاؤ اور محمد کے غلام بن جاؤ۔ ہماری دعوت یہی ہے۔ آپ بھی اب بھی اپنی فوج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں محمد کے وفادار بن جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآنی قوانین پہ آ جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا کا کوئی کفر تمہارے سامنے ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب ایک سٹرائک تو ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج قوم کہتی ہے، یعنی تصور ہی نہیں تھا نا، تصور ہی نہیں تھا کہ پاکستان حملہ کرے گا، کم از کم یہ تصور نہیں تھا، کیونکہ یہ تو معذرت کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں ماشاءاللہ، یا ہم نے تو جنرل مشرف کو دیکھا تھا، ہم نے تو اس باجا کو دیکھا تھا، باجا صاحب کو، وہ باجا صاحب کو دیکھا تھا، اور جہاں پر تجھے نہیں پتا تھا، ایک تو حافظ تھا، اور انڈیا کو بھی کہتے ہوں اب تمہارا مقابلہ حافظوں اور مولویوں سے، اب تمہارا مقابلہ کس سے؟ حافظوں اور مولویوں۔ اب یہ ٹماٹر گئے، اب یہ ٹماٹر کے منہ والے انگریز اور طاغوت کے غلام، ان سے تمہارا مقابلہ نہیں، اب مقابلہ ہے تمہارا مولویوں اور حافظوں سے۔ اس لیے مودی تو بھی خیال رکھ، اور نیتن یاہو تو بھی خیال رکھ۔ اور اپنی فوج سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے، تمہارا سٹائک کر دینا بڑا کارنامہ ہے۔ پھر نام جو آپریشن کا منتخب کیا، ماشاءاللہ پورا جہاد کا مضمون بیان کرنے کا ہمیں موقع مل گیا، پورا جہاد کا مضمون، زندہ باد۔ اور پھر ہوا کیا؟ صبح کی نماز پڑھی، اس دن پڑھی، پتہ نہیں پہلے پڑھتے ہیں یعنی، اس دن صبح کی نماز بھی پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھی، اذکر اللہ، بسم اللہ۔ یہ دوسری وجہ تھی، یہ طاقت تھی بسم اللہ کی۔ مودی کیا چیز ہے؟ حضرت سلیمان نے بسم اللہ لکھ بھیجی تھی، یاد ہے؟ حضرت سلیمان نے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان، اوپر بورڈ لگایا۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف رب کو پکارنے والے ہیں، ہم غیر اللہ کو پکارنے والے نہیں۔ حضرت سلیمان نے صرف بسم اللہ لکھی تھی ملکہ سبا کو، اور خط یہی لکھا تھا انہو بسم اللہ۔ پیغمبر کریم نے بادشاہوں کو خط لکھا، ہرقل عیسائی کو خط لکھا، بسم اللہ ہی لکھی تھی، بسم اللہ۔ اور یہ بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی، بسم اللہ یہ نعرہ ہے مومن کا، اور بسم اللہ کا معنی یہ ہے کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور حافظ صاحب نے سب رسموں کو توڑ کے یا علی مدد نہیں کہا، یا حسین مدد نہیں کہا۔ میرا خیال ہے حافظ کو پتا تھا کہ توحید بغیر گزارا نہیں، اس لیے حافظ نے شروع بھی کیا بسم اللہ۔ اس لیے بھی ہمیں خوشی ہے حافظ صاحب، تو نے نعرے توحید لگایا ہے بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد، صرف اور صرف بولو، صرف اور صرف، صرف اور صرف یا اللہ، یا علی مدد نہیں، یا حسین مدد نہیں، یا پیر مدد نہیں، یا بسم اللہ آئی اس لیے ہے۔ مکہ والے مشرک جب کوئی کام شروع کرتے کہتے بسم اللہ والعزا، باب لات جانے یا بابا لات، جانے یا بابا عزا، باب لات اور عزا دی لاج، ان کی مدد۔ اللہ نے بسم اللہ نازل کی ردن علی المشرکین، مشرکین پہ رد کرنے کے لیے۔ اور فرمایا مشرک اور مواحد کا یہ فرق ہوتا ہے، مواحد
جب بھی کام کرتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ بولو، صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اور مشرک وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے۔ اگر حافظ صاحب بھی نعرہ لگا دیتے یا علی مدد، مودی اور حافظ میں کیا فرق رہتا ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ کیا پڑھا حافظ نے؟ بسم اللہ، با حافظ زندہ باد۔ اللہ تجھے پوری توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تجھے کامل توحید کا مسئلہ سمجھا دے۔ بسم اللہ، یہی وہ بسم اللہ ہے۔ اور پھر نعرہ کون سا لگایا؟ صرف ایک ہی نعرہ لگا، تکبیر۔ یہی نعرہ بدر میں لگا، یہی نعرہ حیدری ہے۔ بولو، حیدر کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ کا نعرہ رسالت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ آگے کبرہ تکبیرا، ربک فکبر، ربک فکبر۔ کیوں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وہ کہ وَلَهُ اعلام اختصاص، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، کبریائی کا معنی کہ اے کائنات والو، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، ما فوق الاسباب سمیع بصیر ہونا، ما فوق الاسباب کھوٹیاں قسمتیں کھڑی کرنا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، یہ کس کی کبریائی ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے۔ دوسرا یہ حافظ نے بھی نعرہ تکبیر لگایا تو صحابہ کی ادا اللہ کو پسند، ایک یہ وجہ بنی، اس لیے آکڑو نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک وجہ تجھے، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ بسم اللہ پڑھی، نماز پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ نعرہ وہ لگایا جو ساری زندگی صحابہ نعرے لگاتے رہے میدان جنگ میں، اور صحابہ کا نعرہ ایک رہا، اور وہ ہے نعرہ تکبیر۔ صرف ایک ہی نعرہ ہے۔ علی کا نعرہ بھی یہی، صدیق کا نعرہ بھی یہی، رسول کا نعرہ بھی یہی، سب کا نعرہ ایک رہا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک گھنٹے میں صرف مودی نہیں الٹا ہوا، پورا دنیا کفر لڑ گیا۔ ہاں میں آ کے حافظ دی سکتی، اے حافظ دی سکتی، طرف دے رہا ہو۔ اس لیے حافظ صاحب، ایک اور گزارش بھی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک سٹرائک ہو گئے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر کریم احزاب سے واپس آئے، غسل کرنے لگے، جبریل مسلح ہو کے آ گیا۔ حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرو، اب بیٹھنا نہیں، خوشیاں منانے کا اب ٹائم نہیں، اب اگلا ٹائم ہے۔ پیغمبر کریم غسل کر رہے تھے، جبریل آ گیا، اللہ کا پیغام لایا اور کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ نے ہتھیار اٹھا دیے، ہم نے نہیں اتارے، ہم تو اسی طرح مسلح ہیں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا اب آؤ کفر دے مڈھا لے پاسے۔ یہ تو مشرک سے بار بار ان مشرکوں کو اکسانے والا کون تھا؟ ان مشرکوں کو لانے والا کون تھا؟ وہ نیتن یاہو کا خاندان تھا۔ احزاب میں بھی اسی کی ساری پلاننگ تھی، وہی لانے والا تھا۔ پیغمبر کریم کو اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اب جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، چل اور یہودیوں کا ان کا بھی کام پورا کر، یہودیوں سے بھی جہاد کر، کیونکہ احزاب کو لانے والے یہودی تھے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ احزاب کو
लाने वाले कौन थे? यहूदी थे। पैगंबर करीम ने ऐलान किया, ला युसल्लिजन्ना अहदुकुम अल असरा और इल्ला फी बनी कुरैज़ा। पैगंबर ने ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा, ओ वो जमात जो हिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह सफ़ा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हथियार नहीं डालने, नहीं उतारने, इन्हीं हथियारों समेत इतना जल्दी जाना है कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाके पढ़नी है। बनु कुरैज़ा में यहूदी थे, नेतन्याहू के नानके दाद के सारे वहां थे। पैगंबर करीम की फौज पहुंच गई। और पाकिस्तानी फौज, अगर बाकी तुम मुखलिस हो, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह तुम्हें मुखलिस बना दे, अल्लाह तुम्हें हिदायत से, तुम्हारे सीनों को हिदायत का नूर अता कर दे, अल्लाह तुम्हें तौहीद की सही फाहम अता कर दे, अल्लाह तुम्हें तागूत और शिरक की नफरत अता कर दे, अल्लाह तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा का वफादार गुलाम बना दे। हम तो यही दुआ करते हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। इंडिया को उकसाने वाला आज भी इसराइल था, ड्रोन भी इसराइल के, अब भी इस वक्त भी इसराइल टेक्नोलॉजी दे रहा है और फिर वो उभार रहा है। इसलिए पाकिस्तानी फौज पे फर्ज़े ऐन है कि जिस तरह इंडिया में स्ट्राइक किया, कम से कम 1 घंटा इसराइल में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर तुम इसराइल पे भी स्ट्राइक कर लो, और खुदा की कसम ये तो इंडिया है ना, इसराइल पे आधा घंटा ही हो गया तो इसराइल दुनिया के नक्शे से भी मिट जाएगा, उसकी हैसियत ही नहीं। और अगर तुम सिर्फ यहां पर क्रिकेट खेल के बस कर गए, फिर ये नूरा कश्ती होगी, फिर खुशी का फायदा नहीं है। इसलिए तुम पर फर्ज है, जैसे इंडिया का धुआं निकाला, इसी तरह इसराइल का भी धुआं, क्योंकि इसका मुड कम से कम, इसकी पूरे प्लानिंग ये नेतन्याहू की है। मोदी गाय का पेशाब पीने वाला और गोबर खाने वाला, और ये सारा ज़कर तक की पूजा करने वाला। हिंदुओं के माबूद पता है, जिनको अरबी आती है वो समझ ले, तर्जमा जा नहीं हो सकता। ये ज़कर की भी पूजा करती है, आदमी शर्मगाह की पूजा करती है। शर्मगाह के पुजारी, गाय के पुजारी, महबूद ते होया ना, महबूद होया। गाय इसकी है माता और बैल अब्बा जान, और गाय इतनी लाचार है कि वो बेचारी बैल को अपने ऊपर से हटाने की भी ताकत नहीं रखती। अगर गाय के बस में होता तो बैल उसके साथ ये हालत करता है जैसी करता है। तवज्जो है, माबूद ते होया ना वे जिससे दांत चढ़ बने। वाह वाह वाह, ये वो बुज़दिल कौम। तो इसलिए पाकिस्तानी मुसलमान जर्नलों से, मुबाहिद जर्नलों से, और जो बाकी सही जर्नल हैं, एक तो गैरुल्लाह की पुकार वाले हैं, उनमें और मोदी में कोई फर्क नहीं। एक वो है जो सिर्फ अल्लाह की पुकार वाले हैं। उनसे कहता हूं, जिस तरह इंडिया पे एक फेरा लगाया, तुम पे शरण फर्ज है कि इसराइल पे भी जरा फेरा लगाओ। खुदा की कसम, तुम एक धमकी दे दो, अगर नेतन्याहू की सलवार न फट जाए फिर कहना, और थोड़ा सा उधर रुक करो, वरना ये जंग और ये लड़ाई अधूरी रहेगी। और याद रखो, अगर तुमने नेतन्याहू जैसे सांप के सर पे पांव न रखा, तुझे फिर जंग बंदी आरजी है, कल फिर इंडिया हमला करेगा। आप देख लेना, आज अगर इसराइल को दबोच लो तो फिर मैं तुम्हारी फतह पे तुम्हें मुबारक दूंगा। तुम्हें मुबारक तब, तुम मुबारक के मुस्तहिक हो कि इसराइल को दबोचो, ये कामिल फतह होगी। लेकिन इसराइल जैसे खिंजीर को छोड़ दिया और सिर्फ फतह के जश्न मनाए, फिर ये आरजी फतह है। और याद रखो कि फिर अल्लाह की तरफ से अजाब भी आएगा
اور آزمائش بھی آئے گی۔ اللہ کے لیے جب مخلص بن جاؤ تو پھر آپ میدان میں نکلے ہیں، اب بنو قریظہ کی طرف بھی جاؤ، نیتنیاہو کی طرف بھی جاؤ، جانا چاہیے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ آخری گزارش ہے، یہ ہماری فوج کو سوچنا چاہیے یہ کون ہے جو تمہیں مسلمانوں سے لڑا رہی، مدارس سے لڑا رہی، علماء سے لڑا رہی، طلباء سے لڑا رہی، یہ کون سی قوتیں ہیں؟ ان کو بھی سمجھو۔ حالانکہ ملک کے سب سے بڑے وفادار علماء، سب سے بڑے وفادار طلباء اور اس ملک کی محافظ جب بھی وقت پڑا ہے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں آج بھی وقت آئے تو صف اول میں اور اپنے جانبازوں کی پیٹھ مضبوط کرنے والے یہ علماء اور طلباء کی جماعت ہوگی۔ جو تمہارے جمہوری شیطانی طاغوتی حکمران ہیں وہ کوئی لندن بھاگے گا، کوئی امریکہ بھاگے گا، کوئی اپنے آقاؤں کے پاس بھاگے گا۔ اگر ملک کی حفاظت کے لیے میرے فوجی جوانوں تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں وہ علماء ہیں اور طلباء ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنوں پہ ظلم بند کرو۔ اپنے طلباء، مدارس، علماء یہ اصل وفادار پاکستانی ہیں۔ تمہارا یہ غلط نیریٹو بنایا گیا، غلط ذہن بنایا گیا، اور اس لیے فوج سے بھی گزارش ہے کہ آپ اب بھی تم نے دیکھ لیا تمہارے ساتھ اگر اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو خوشی ہوئی ہے تو وہ علماء اور طلباء کی جماعت ہے۔ جو تمہارے حکمران ہیں ان کو پڑھ لو۔ ایک کہتے ہیں نواز شریف نے فتح کی ہے، دوسرا کہتے ہیں شہباز شریف نے فتح کی ہے، شہباز شریف ٹاپی نہیں توڑ سکتا، اس نے انڈیا کو فتح کیا ہے۔ تیسرا کہتے ہیں مریم نواز نے فتح کیا ہے، مریم نواز صفدر کو فتح نہیں کر سکی۔ مریم نواز ایک آدمی صفدر کو فتح نہیں کر سکی، وہ انڈیا کو کیا فتح کرے گی؟ آج بھی اپنی فوج کے ساتھ، فوج جو اچھا کام کرے گی ہم فوج کے ساتھ تھے، اور جب فوج گڑبڑ کرے گی تو پھر ہم سے فوج کی تعریفیں نہیں ہوتی۔ یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو چندہ لے کے تعریفیں کرتی ہیں اور ایڈ لے کے کرتے ہیں۔ یہ فوج نے اچھا کام کیا تو اس اچھے کام پہ میں اپنی فوج اور خصوصاً جنرل حافظ عاصم منیر کو سلام پیش کرتا ہوں، اچھے کام پہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ سے اچھے کام لے۔ تھوڑا سا اپنا میدان بدلو۔ تمہارا مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے لڑنا میدان نہیں ہے، تمہارا میدان مودی سے لڑنا ہے، نیتنیاہو سے لڑنا ہے۔ ہاں، اپنے دشمنوں کو پہچانو۔ یہ غریب مولوی جو تمہارے ساتھ ہیں، طلباء تمہارے ساتھ ہیں، قربانیاں انہوں نے دینی ہے، باقی تمہارا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اللہ ہماری فوج کو ایمان عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے اور توحید پہ مضبوط کر دے اور محمد مصطفیٰ کا وفادار بنا دے اور ملک کا وفادار بنائے، اور اسی طرح ہم دیکھتے رہیں کفر کے ایوانوں پہ زلزلہ طاری ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔